बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़ससुल क़ुरान मौजू हमारा एक सीरीज़ जिसका हमने आगाज़ किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से से, जो कुरान करीम में मज़कूर है। रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ रही है। हम मुख्तलिफ़ क़सस जो कुरान करीम में मौजूद हैं उन्हें एक एक करके पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। मकसद सिर्फ ये कि कुरान करीम में जो ये क़सस रखे गए हैं, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई के लिए आज इस 2012 में बैठकर हम इन क़सस से क्या रहनुमाई और क्या दर्स और क्या इबरत, क्या मौइज़त ले सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, क़ससुल क़ुरान पर बहुत गुफ्तगू होती है और होती रही माजी में, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी और इस पर हम अमल कर रहे हैं कि इन क़सस को एक तफसीली अंदाज में और एक तफसीली अंदाज में पेश किया जाए। उलमा कराम एक एक वाक़े को बिल्कुल तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जहन में हमारे थीं तो सही, लेकिन इतनी क्लियर नहीं थी। इन उलमा कराम का हम पर यह एहसान है कि ये तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम में मौजूद इन वाक़यात को बिल्कुल तफसील के साथ और एक क्लैरिटी के साथ बयान करते हैं। मकसद कुरान करीम से क़ुर्बत इख्तियार करना। एक एक वाक़या, बल्कि वाक़े की जुज़ियात, एक एक जुज़ हमारे लिए कदम कदम पर दर्स का सामान फराहम करता है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजू पर गुफ्तगू का हमने परसों आगाज़ किया था। परसों हमने बात की आपके नस्ब पर, आपके ख़ानदानी पस मंज़र पर। ज़ाहिर है कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, और जब आप 13 बरस के तो आपको इक़्तिदार मिल जाता है, क्योंकि 13 बरस की उम्र में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है जब आप 13 बरस के थे। 40 बरस तक आपने हुकूमत की। फिर ये कि आपने किस किस तरह मामलात को देखा और आपको कौन कौन से खसाइस दिए गए, अल्लाह ताला ने वदीयत किए। फिर हमने बात की थी कि हुकूमत, ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला मुझे दे, आप दुआ मांग रहे हैं कि जो क़यामत तक किसी और को ऐसी हुकूमत ना मिले। पहले प्रोग्राम में इस पर हमने तफसील से बात की। कल हमने बात की कि इक़्तिदार क्यों मांगा जा रहा है, तफसील से बात की हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ जो कुरान करीम में मौजूद है कि रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वज्जल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, इस पर भी बात हुई। फिर कुरान करीम में जो एक और आयत है 3 मकामात पर है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस पर भी बात हुई। इक़्तिदार किसी ख्वाहिश के तहत हासिल नहीं किया जाता, ये बताया हमारे उलमाए कराम ने, और कुरान करीम हमें बता रहा है कि इक़्तिदार अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने के लिए होता है। तफसीली बात हुई। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे, जहाँ से हम आगाज़ करेंगे, कुरान करीम में एक क़िस्सा, एक वाक़या हज़रत सुलेमान के हवाले से मौजूद है कि आप घोड़ों का मुआयना कर रहे हैं और कुरान करीम इन घोड़ों को साफ़िनातुल जियाद कह रहा है, बेहतरीन घोड़े हैं। कल भी हमने बात की थी कि ये वो घोड़े होते हैं कि जो मैदान अमल में नहीं होते, जब दौड़ते भागते नहीं हैं, खड़े होते हैं तो बिल्कुल खामोशी से खड़े होते हैं, उछल कूद नहीं करते। लेकिन जब ये मैदान अमल में होते हैं तो इनसे अच्छी कारकर्दगी दूसरे घोड़े दिखा नहीं सकते, सबसे तेज भागते हैं और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक अहम मकाम पाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों का मुआयना कर रहे हैं और आप देखिए सरबराह ममलिकत घोड़ों का मुआयना खुद कर रहा है। एक नसीहत ये भी मिल रही है, दर्स ये भी मिल रहा है कि मातहतों पर बात नहीं छोड़ी जाती, सरबराह खुद देखता है। इस अरसे में जिक्र इलाही का वक्त निकल जाता है तो आप क्या करते हैं, घोड़ों को सदका करते हैं, कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में। तफसील से बात करेंगे और एक बहुत अहम बात जिस पर प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे वह बात यह कि कुरान करीम में इरशाद है कि इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, यानी मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की। कुरान करीम माल को फितना भी कहता है, यहाँ पर खैर कह रहा है। सीखेंगे हम अपने उलमा इकराम से। ख़वातीन व हज़रात, माफ़ कीजिएगा आज का इंट्रो ज़रा तवील हो गया, लेकिन शायद ये ज़रूरी था। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं
मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अलहज़री साहब। आइए लाहौर चलें। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर हम लाहौर चल रहे हैं, जहां हमारे मुंतज़िर मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। जज़ाकल्लाह अनीक साहब, बहुत शुक्रिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिदायत की तरफ बुलाए उसको हिदायत पर चलने वालों का भी सवाब मिलेगा, और चलने वालों का सवाब कुछ कम ना होगा। और जो शख्स गुमराही की तरफ बुलाएगा उसको गुनाह पर चलने वालों का भी गुनाह होगा, और चलने वालों का गुनाह कुछ कम ना होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह असलम राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद ख़ान साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब आपसे वाकिफ़ हैं और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मकबूल और महबूब नाम हमारे मुल्क का। कल का जो सवाल हमने क्विज़ कॉम्पिटिशन में आपके सामने रखा था, उसका जवाब और आज का सवाल मैं रखना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। कल का सवाल यह था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार सौर के करीब घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर खौफ का इज़हार फरमाया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? 3 ऑप्शंस थे। सही ऑप्शन है, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, ला ताज़न इन्नल्लाह माना। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मेराज के सफ़र में जो सवारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाई, उसका मखसूस नाम क्या है? 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बुर्राक, दूसरा ऑप्शन इसरा और तीसरा ऑप्शन मेराज। सही ऑप्शन रवाना करते हैं आप जिन टेलीफोन नंबर्स पर, ईमेल एड्रेस पर और SMS का जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है। नोट फरमाइए और सही जवाब रवाना फरमाइए। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज कर रहे हैं। माल को कुरान करीम फितना भी करार देता है, यहां माल को खैर करार दिया जा रहा है। इसकी जरा वजाहत फरमाइए कि माल कहां नेमत बनता है और कहां लानत बन जाता है अज़रूए शरीयत। माल या माल की मोहब्बत ठीक खिलाफ शरीयत हरगिज़ नहीं है। ठीक, सुभान अल्लाह। मुवाफ़िक़ शरीयत है अगर ये मोहब्बत
اللہ اور اللہ کے دین کی محبت کو متاثر نہ کر دے۔ مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم متاثر نہ ہو تو یہ مال نعمت ہے۔ مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، یعنی اللہ کے حکم کو متاثر کر دے، اللہ کے حکم سے غافل کر دے، تو یہ مال نعمت نہیں بلکہ یہ مال لعنت ہے۔ ٹھیک، قرآن کریم یا اسلام ہمیں مال یا مال کی محبت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اچھا، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بلکہ جو حاصل شدہ مال ہے اس کا احترام، یہاں تک احترام کہ اگر مال کی حفاظت میں اپنی جان آپ نے دے دی تو آپ کو شہید قرار دیا گیا۔ من قتل دون مالی فهو شہید۔ قرآن کریم میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، یہ سارے رشتہ داریاں بیان کی گئی ہیں، حاصل شدہ مال، خزانے جمع کیے گئے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت جائز نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ یہ چیزیں غالب آ گئیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی نظر میں زیادہ محبوب بنوں، اس کی اولاد، اس کے والد اور سارے کے سارے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو محبت کی نفی نہیں ہے، لیکن اس محبت کو غالب کرنے کی، اس محبت کو غالب کرنا قرآن کریم اور اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ اب اگر مال کی محبت اللہ کے حکم میں رکاوٹ، مال کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، یا اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کا کوئی حکم متاثر ہو رہا ہے، اس حدیث میں جو بیان ہے، اس حدیث میں جو ہمیں سبق ملتا، یہ اس آیت میں جو سبق ملتا ہے، اب اس سے جو حکم ہے وہ متاثر ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے۔ لیکن جو آگے کا مرحلہ ہے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ ردوہا علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، جیسے مجھ سے نماز قضا ہو گئی اس لیے کہ میں نے نئی گاڑی لی تھی اور نئی گاڑی کے اندر میری مشغولیت اس طرح سے ہوئی کہ میری نماز متاثر ہوئی اور اندر سے ایسا درد اٹھے کہ میں قیمتی گاڑی جو 20-30 لاکھ کی ہو وہ میں صدقہ کر دوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ یہ محبت متاثر کر گئی، تو اللہ کے راستے میں جتنے وہ تھے گھوڑے تھے سب کے سب اللہ کی راہ میں ذبح کر کے صدقہ کرتے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کے یاد کی وجہ سے اختیار کی۔ مال کی محبت رب کی یاد کی وجہ سے۔ بنیادی گفتگو تو آپ نے فرما دی کہ مال کہاں محبت بنتا ہے، اس سے محبت کیسے ہوتی ہے، نعمت کیسے بنتا ہے، اور پھر وہی نعمت لعنت کیسے بن جاتی ہے۔ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے کہ مال اور حب مال دونوں کے درمیان جو باریک سی ایک لکیر ہے وہ لکیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال تمہارے ہاتھ میں ہو یہ صحیح ہے، لیکن مال تمہارے دل میں آ جائے یہ غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ دو ٹوک انداز میں بات واضح ہو جاتی ہے۔ مال اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، مال اگر مقصود بن جائے تو یہ فتنہ اور لعنت بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم بنیادی بات جس آپ نے بھی ارشاد فرمایا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ اللہ نے یہ دنیاوی مال و اسباب ہمیں دے کر امتحان میں ڈالا ہے، اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کو کس طور پر برتتے ہیں۔ یہی مال ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے مسلم کی روایت میں کہ کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچانے کی کوشش کرنا۔ کہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو یا وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اولاد کو کھلاتے ہو، والدین کو کھلاتے ہو، وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کل کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے۔ جی۔
یہ ثواب کا باعث ہے تمہارے لیے. اس کے برعکس وہ حدیث ہم نے ابھی سمجھی کہ یہی مال فتنہ بن جایا کرتا ہے. تو اصولی بات کیا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب ہم اس مال کو ضرورت سمجھتے ہوئے، کیونکہ دنیاوی اسباب کے تحت یہ زندگی بسر ہوتی ہے، اس مال کو کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود کے مطابق، تو یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے. یہی مال صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اور جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کر کے مال کماتے ہوں یا خرچ کرتے ہوں تو یہ اس امتحان میں انسان فیل ہو جائے گا اور اس وقت یہ مال اس کے لیے لعنت بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو بات فرمائی قرآن کریم کی آیت، اور وہ مال اور اولاد کے تعلق سے جو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ بالکل صحیح. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اولاد کو اور مال کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور ایک جی نقطہ فرمائیے. ذہن میں آ گیا. دیکھیں، مال جمع کرنے کی ایک خواہش ہے، دل میں اٹھنے والی خواہش کو دبانا ہے یا اسے جائز راستہ دینا ہے. جی دل میں جو اٹھنے والی خواہش ہے اسے دبانا، یہ نام ہے رہبانیت کا. جی اسے جائز راستہ دینا، یہ ہے شریعت. اصولوں کے مطابق مال جمع کرنے کی ایک خواہش ہے، اسے جائز راستے سے میں کماؤں اور جو جمع شدہ مال ہے اس کے میں حقوق ادا کروں. تو اب مال کمانے میں مال جمع کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کروڑ کمائیں، ارب کمائیں، جتنا کما لیں. اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ، والذین یکنزون الذهب والفضہ میں قرآن کریم ہمیں مال جمع کرنے سے منع کرتا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس مال کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس مال سے متعلق ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. اگر جو فرائض متعلق ہے اگر وہ ادا کیے جائیں تو مال جمع کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ مال مومن کے لیے سہارا ہے. پھر پیغمبر پاک صلی اللہ بلکہ علیہ مومن کے وسلم لیے سہارا ہے. جی. اور اگر میں مومن ہوں اور میرے پاس مال ہے تو میرا مال دیگر مومنین کے لیے سہارا سہارا ہے یقینا. اور پیغمبر پاک صلی اللہ اچھا خوش ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، اس سے بہترین سہارا تمہیں ایک اور بتاؤں. لوگ مال جمع کرتے ہیں اس لیے کہ اخیر زندگی میں یہ مال سہارا بنے، لیکن اخیر زندگی میں علی الخصوص زندگی کا بہترین ساتھی، زندگی کا بہترین سہارا مال نہیں بلکہ نیک وفادار بیوی ہے، سبحان جس کے اللہ. اندر 3 خصوصیتیں ہوں. خوش اخلاق ہو، ماننے والی ہو، منوانے والی نہ ہو، اور کفایت شعار. اچھا، یہ بات آپ نے خوب کہی کہ ماننے والی ہو منوانے والی نہ ہو. اچھا، لیکن اگر بیوی لائق ہو اور اس کی طرف سے کوئی اچھی تجویز آ جائے تو اس کی بات مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. مشورہ ضرور کیا جائے، لیکن فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، بیوی کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ بحث ذرا سی ہٹ جائے گی. جی شیخ صاحب. بس وہ قرآن بھی جو نیک بیوی کی صفت بیان کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے اور اللہ کے حکم سے اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. حدیث میں تفسیرہ ہے کہ شوہر کے مال، بستر، گھر اور اولاد کی حفاظت. اور ہماری بہنیں سنیں کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، ترمذی کی روایت، اللہ اس بیوی کو اختیار دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے دین کا ورژن ہے ایک دین نیک کا بیوی ورژن. کے اعتبار جی، سے. بیوی کے اور اعتبار آج ہماری مغربی تہذیب کی دلدادہ جو لوگ ہیں ان کا ورژن یہ ہے آزادی اور فریڈم کے نام پر عورت کو کھلونا بنا دینا، معاذ اللہ. جی ہاں بالکل. اور بلکہ بازار کی زینت بنا دینا، بازار کی پروڈکٹ بنا دینا. جس آپ نے بات فرمائی تو پھر قرآن کریم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. اور کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. بالکل. کیسا، یعنی ایک بالکل واضح بات ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. اور لباس کے حوالے سے چند مختصر جملے. اور اس میں جی آپ فرمائیں. ہمارے وجود سے قریب ترین شے لباس، ہماری زینت کے اظہار کا ذریعہ لباس، ہمیں راحت فراہم کرنے والی شے لباس، ہمیں موسم کے اثرات سے بچانے والی شے لباس، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والی شے لباس. لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے اور لباس پر دھبا لگ جائے تو محلے میں ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، خاموشی سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، شادی کا جو مطلب ہے بنیادی بالکل. کانسیپٹ جو ہمارا اور مغرب کا فرق ہے، شادی کا مطلب وہاں لیا جاتا ہے بمعنی دوستی کے.
ٹھیک ہے بمانا ملازمت کے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مطلب ہوتا ہے شادی کا مطلب ہے دوستی یا ملازمت نہیں بلکہ رشتہ. ایک ایک رشتہ باپ بیٹے میں ہے. جی روحانی باپ رشتہ. بیٹے میں ماں تو جو رشتے ہوتے ہیں جن کے درمیان وہاں حقوق چھینے یا مانگے نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادا کیے ملازمت جاتے ہو ہیں. جہاں ملازمت ہمیشہ غیروں میں ہوتی ہے, ٹھیک تو ہے. وہ غیر بن کے شادی کرتے ہیں, ہم رشتہ کر کے شادی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اب ذرا دوبارہ آ جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع پہ. قرآن کریم میں جو ارشادات ہیں اس پر گفتگو آپ فرمائیے. شروع ہوتا ہے جو واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور وہیں یہ تمام باتیں ہوئی ہیں کہ مال کی محبت رب کی محبت میں اختیار کی. یہاں بات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے, ذکر الہی کا وقت نکل جاتا ہے, آپ بلاتے ہیں اور کہ اچھا ایسا ہو گیا مجھ سے, ان گھوڑوں کی محبت میں ذکر الہی سے دور ہو گیا. تو وہ مسا بالسیف ہے یا بالید ہے, اس پر ذرا تفصیل سے بات, پورا واقعہ آپ ذرا بیان کر دیجیے ناظرین کے لیے ہمارے. پہلے اس آیت کی تشریح, ان آیات کی تشریح میں ایک جو تشریح ہے وہ مجمع الزوائد اور در منصور کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھی ہے, اور وہ یوں ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. عمدہ اور اصلی گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے معائنے کے لیے. ٹھیک. آپ نے معائنہ فرمایا اور یہ معائنہ بہترین گھوڑے تھے, اور آپ گھوڑوں کا ذوق بھی رکھتے تھے, اور آپ معائنہ خود فرماتے تھے. معائنے میں آپ ایسے مگن ہوئے کہ عصر کی نماز کا جو وقت تھا وہ اس مصروفیت کی وجہ سے یعنی یہ بھی ایک عذر معقول تھا, اس عذر معقول کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی کہ سورج غروب ہونے والا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ ایسے مصروف ہو گئے کہ آپ بھول گئے. اب علماء کرام اس پہ بھی لکھتے ہیں کہ بھول جانا ایک پیغمبر سے بھول ہو سکتی ہے, ایک عذر معقول کی وجہ سے ایک حکم مؤخر ہو سکتا ہے. عذر معقول کی وجہ سے دین کے کسی حکم کو مؤخر کرنا یہ گناہ نہیں ہے. بھول جانا اور بھول کی وجہ سے ادا نہ کرنا یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے لہذا یہ ایک پیغمبر پہ سرے سے اعتراض ہی نہیں ہے. من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذر معقول کی وجہ سے غزوہ خندق میں آپ سے بھی نماز قضا ہوئی. نوم کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صبح وہ بھی قضا ہوئی. تو لہذا جب گناہ نہیں ہے تو اس کی, لیکن ایک پیغمبر کی شان بہت اونچی ہوتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. ٹھیک ہے, جو ہمارے حق میں نیکی ہے وہ بہت سی نیکیاں جب مقرب ترین ہستیوں کے سامنے وہ نیکی آتی ہے تو شاید وہ برائیاں بن جاتی. جہاں ہماری خوبیوں کی انتہا ہے وہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی خوبیوں کی ابتدا ہے. تو چونکہ یہ ایک اس طرح تھا تو اب ایک پیغمبر کے لیے کہ نماز چھوٹ گئی اگرچہ عذر معقول کی وجہ سے, اگرچہ بھول کی وجہ سے, لیکن اس وقت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ جتنے گھوڑے تھے سب کے سب اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دی اور یعنی قربان کر دیے. تو یعنی یہ جو تھا مسا جو قرآن کریم فرماتا ہے مسا کی وضاحت نہیں ہوتی تو یہ مسا بالسیف ہے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب یہاں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, اب یہ جو عن ہے یہ سببیت کے لیے نہیں ہے بلکہ عن اعراض کے لیے ہے. اور طفق مسحم بالسوق, مسحن کے معنی ذبح کے لیں گے, یعنی ذبحم بالسوق والاعناق, کہ آپ نے جتنے تھے گھوڑے تھے آپ نے سب کے سب آپ نے ذبح فرما دیے. اور خود روایات کے اندر اس طرح کا ہمیں ذکر ملتا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے ایک سردار ابو الجہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوڑا جو ہے وہ تحفے میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی اور کشش نے مجھے ایسا وہ کیا کہ اللہ کی توجہ متاثر ہو گئی, لہذا آپ نے وہ لباس اتارا اور کہا کہ ابو الجہم کو یہ لباس واپس کر دو. تو یہ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ اپنے بہترین باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کے حسن میں
اس کے حسن کی وجہ سے اللہ کی یاد معمولی تھوڑے سے وقت کے لیے متاثر ہوئی، انہوں نے اپنا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی جو حاصل کلام ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی مصروفیت، ایسی مشغولیت جو ذکر الہی کی راہ میں آئے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نہ صرف اجتناب کرنا چاہیے بلکہ اسے اعلیٰ ترین عمل جو یہاں سے ملتا ہے وہ یہ کہ اسے اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دو، صدقہ کر دو۔ اچھا، اللہ کی راہ میں قربان کر دو، صدقہ کر دو۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم بریک لینے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے سوالات یہاں اٹھ رہے ہیں ذہن میں، مثلاً یہ کہ یہ جو صدقہ اور قربانی کر دی گئی اور وہ پورے گھوڑے ذبح کر دیے گئے، یہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور یہ گھوڑے رکھے گئے تھے جہاد کے لیے۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے، جہاد کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ایک بھول سے اگر ذکر الہی نہیں ہو سکا تو کیا یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے از روئے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ کا مال ہمارے لیے، ہمارے پاس ایک نعمت ہوتا ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ نعمت دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کام آئے اور مفید ثابت ہو۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، کیا کسی عبادت کو اگر بھول جانے کی شکل میں خود پر ایک مسلمان سزا نافذ کر سکتا ہے یا اپنے لیے کوئی سزا مقرر کر سکتا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس وقت چل رہے ہیں بریک کی جانب، چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے۔ ٹیلی فون لائنز اوپن، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے قصص القرآن کی سیریز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے موضوع پر۔ آج تیسرا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ کل ہم بات کریں گے ملکہ سبا کے حوالے سے جو گفتگو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس موضوع سے متعلق، اس کو مکمل کریں گے، اور پرسوں جمعہ کے دن انشاءاللہ آخری پروگرام اس موضوع پر ہوگا، اور اس میں ہم خصائص، خصوصیات، امتیازی خصوصیات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ودیعت کی گئی تھی ان پر تفصیلی بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ اگلا سوال رکھا جائے شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے قریب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر خوف کا اظہار فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح جواب، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اس کا ترجمہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ معراج کے سفر میں جو سواری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کا مخصوص نام کیا ہے؟ 3 آپشنز، براق، اسرا یا معراج۔ صحیح جوابات روانہ فرماتے ہیں آپ ٹیلی فون نمبرز پر، جن وہ اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اسکرین پر آ رہا ہے، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ صحیح جواب روانہ فرمائیے۔ قرآن دازی کے ذریعے ہر پروگرام کے آخر میں ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے کسی ایک خوش نصیب کی خدمت میں۔ شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سوالات کچھ میں نے رکھے تھے، بریک پہ جانے سے قبل تفصیلی بات فرما دی مفتی نذیر احمد خان صاحب نے۔ ہمارے مختلف بھائیوں اور بہنوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ ایک تو تفصیل سے آپ بات فرمائیے، پھر میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی کچھ تفسیر فرمائیے، اس پر روشنی ڈالیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کل میں نے پروگرام کے اختتام پر ایک بات عرض کی تھی کہ کچھ مقامات قرآن حکیم کے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمارے مفسرین کو دشواری پیش آتی ہے تفسیر بیان کرنے میں۔ اصطلاح میں ایسے مقامات کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ویورز جو باقاعدگی کے ساتھ یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کا علمی مقام اس نوعیت کا ہے کہ ہم اس نوعیت کے کچھ پہلو بھی سامنے لائیں تاکہ اسلاف نے کتنا غور و فکر کیا قرآن حکیم پر اس سے بھی ہم واقف ہو سکیں۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب نے جو ذکر فرمایا، جو تفسیر بیان فرمائی، ہمارے اکثر مفسرین نے
اور محدثین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، کیونکہ اس تفسیر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات بھی پیش کی گئی ہیں۔ تاہم اسی کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تفسیر میں امام صحابہ کرام میں بڑا مقام ہے ان کا، ان کی بیان کردہ ایک تفسیر کو ہمارے کچھ مفسرین نے بھی اختیار کیا، اور قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں اس سے وہ بڑی مناسبت رکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وضاحت کے مطابق مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عن ذکر ربی، یہاں جو گفتگو آئی ہے کہ ان گھوڑوں سے جو محبت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے تھی۔ اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑے انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھے تھے، تیار کر رکھے تھے اور خود معائنہ کرتے تھے۔ تو ان گھوڑوں سے محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی، اللہ کے ذکر کی وجہ سے تھی۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کو جانوروں کے پالنے کے بڑے شوق ہے، نہ جانے کن کن چکروں میں، مگر یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور سے بھی محبت ہو یا دنیاوی علائق سے کچھ محبت ہو تو وہ اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر شے ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، سوائے وہ شے کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کو ان گھوڑوں سے جو محبت تھی وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں پر بھی بحث ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، معروف تشریح بیان کی جاتی ہے کہ جب سورج ڈوب گیا۔ اچھا، ایک یہ کہ توارت کا لفظ یہ سافرات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، کہ وہ گھوڑے لے جائے گئے اور پھر ان کو ردوہا علیہ، پھر بلایا ہے سلیمان علیہ السلام نے، وہی بات اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور وہ جو ہے کہ مسحن کے الفاظ، مسح ہم بالوں کا بھی کرتے ہیں، جیسے وضو کا موقع ہے تو مسح کے معنی جیسے کہ ایک تفسیر کی گئی کہ وہ گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، وہ بھی بہت پسندیدہ تفسیر ہے۔ اور مسح کے ایک معنی ہاتھ پھیرنے کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ ان کی پنڈلیوں پر، پیشانیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اس گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک منسلک فرما دی ہے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ اس گھوڑوں پر، ان کی پنڈلیوں پر سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیرنے لگے، اور گویا کہ دوبارہ اپنی اس محبت کا اظہار کیا کہ ان گھوڑوں سے، اس مال سے محبت ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اس ذکر الہی کی وجہ سے محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے لگے سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں پر۔ یہ بھی ایک تعبیر ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے جو دونوں، ایک تو فرمائی۔ یعنی ایک مسح یعنی ہاتھ پھیرا، جی۔ پیشانی پر، گردن پر گھوڑوں کی، اور پنڈلیوں پر قرآن کریم جو ارشاد فرما رہا ہے اس کی ایک تفسیر یہ آپ نے فرمائی۔ جیسے آپ نے فرمایا صدقہ کر دیے، اور یہ مسح بالسیف ہوا، یہ بھی ایک تفسیر سامنے آتی ہے۔ قرآن حکیم کے مسح بلیت، ہماری تشریح مسح بالسیف ہے، اور قرآن حکیم کے الفاظ میں ان دونوں کی گنجائش موجود ہے لفظ مسح کے استعمال کے اعتبار سے۔ یہ وہ وضاحت میں چاروں ہمارے ناظرین کے سامنے آئی کہ عربی اتنی وسیع زبان ہے، اور قرآن حکیم پھر اللہ کا کلام، اس میں گہرائی اور امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ گنجائشیں موجود ہیں۔ ہاں، پھر علمی انداز میں مفسرین بحث فرماتے کہ کس تفسیر کو زیادہ ترجیح دی جائے، وہ ایک علمی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن گنجائشیں موجود۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، عدنان بات کر رہا ہوں امریکہ سے۔ جی عدنان صاحب۔ جی سر، گزارش یہ کرنی تھی کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، بلکہ پورے امریکہ میں ہر فرائیڈے کو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ والا جو پروگرام ہے، اگر کچھ بھی ایسا طریقہ کیا جائے کہ نیچے انگلش میں اس کے بارے میں لکھا ہوا آ رہا ہو کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے، یا کیا بیسک باتیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ کنورٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ مطلب دل روتا ہے جب ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اپنی جابز میں یا مختلف کاموں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں ٹریٹ نہیں کر پاتے کہ اب تمہارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے۔ بہت اچھا مشورہ۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، سب ٹائٹل چل رہا ہو انگلش میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی سوال اور ہے آپ کے پاس؟ ہم انہیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں، بس یہی سوال تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیف انکل، میں حارث بات کر رہا ہوں شکاگو یو ایس اے سے۔ جی حارث صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، جو کنگڈم تھی، وہ کس ملک میں ان کی کنگڈم تھی؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی دفن ہے یا تخت سلیمانی جو ہے، اس کا کیا اصلیت ہے؟ تو مجھے یہ سوال پوچھنا تھا اور مجھے تعریف کرنی تھی آپ کے پروگرام کی۔ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، سوالات آپ کی خدمت میں یہ۔ اچھا، پہلے سوال میں ایک بات میں ایڈ کر دوں، مفتی صاحب سے بھی آپ گزارش فرما دیجیے گا۔
ہمارے بھائی نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے لفظ کنورٹ استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نئے مسلمان ہونے والے ساتھیوں کو کنورٹڈ نہ کہیں, ریورٹڈ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر توحید پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. تو لفظ ریورٹ بہت خوبصورت لفظ ہوگا ہمارے نئے مسلمان ہونے والے ساتھیوں کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ہم ریورژن کا لفظ استعمال کریں, ریورٹ کا استعمال کریں, کنورٹ کا استعمال نہ کریں. وہ اپنی اصل پر واپس لوٹ آیا, تبدیل نہیں ہوا ہے. اور اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ اسلام تکمیل مذہب ہے, تبدیل مذہب. جی ہاں. اور کوئی اگر ہمارا مسیحی بھائی یا کوئی ہمارا یہودی بھائی, اسے ہم اگر یہودی بھائی کہیں, اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اور ظاہر ایمان لائے بغیر نجات ممکن ہی نہیں, تو وہ اپنے انبیاء کی خواہشات کی تکمیل کریں گے. وہ اور اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ جو پچھلے پیغمبر کو ماننے والا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے, پچھلے رسول کو ماننے کا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی. ٹھیک ہے جی. اب سوالات, آپ کی حکومت کہاں کہاں تک تھی؟ دیکھیے انہی کے سوال میں بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو آئی ہے, یروشلم کے حوالے سے بات آئی ہے. تو یہ جو فلسطین کا علاقہ پھر بیت المقدس سے لے کے اطراف کے علاقوں تک یہ پھیلا ہوا معاملہ, اور جب ہم وہ ملکہ سبا کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو غالباً وہ تخت کا ذکر بھی آ جائے گا کسی درجے میں, کہ جب وہ ایک ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے, تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ کس قدر ہوا کرتی ہوگی. اس اعتبار سے اندازہ کیجئے کہ یہ فلسطین کے ساتھ ساتھ کتنے علاقوں پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی. یہی سوال آپ کی خدمت میں. مفسرین کرام تو یہی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ اسی کو سامنے رکھ کے کہ مہینے کا سفر جب طے ہوتا تھا تو ظاہر ہے آپ کی حکومت بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اسی بنیاد پہ. تو اسی لیے وہ علماء لکھتے ہیں کہ صبح آپ نماز بیت المقدس میں, اور پھر شام کو استخر جو کابل میں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی نماز ہوتی تھی عصر کی. تو صبح وہاں اور شام کو یہاں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. لیکن یہ اب ظاہر ہے یہ اس پہ تفصیلی بحث, تفصیلی کلام, جیسے حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ ملکہ بلقیس کا جب واقعہ شروع ہوگا تو ہم وہاں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی باؤنڈریز کا تقرر نہیں تھا وہاں پر کہ باؤنڈریز کہاں سے کہاں, جیسے آج نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے تو وہ حبشہ اور یمن اور وہ جو شمالی عرب کے علاقے, مخلوق کی بھی باؤنڈریز نہیں ہے نا, جنات پر بھی ان کو اختیار دے دیا گیا, ہوا پر بھی اختیار دے دیا گیا, پرند پہ بھی اختیار دے دیا. ٹھیک, کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا, یعنی سب خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. فرمائیے سر, کیا سوال ہے؟ جی حضرت, میں محمود جعفر اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی سر. قرآن کریم کے یہ واقعات انبیاء علیہ السلام کے پڑھ کے جی ذہنی دباؤ اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. میرے ساتھ یہ اس کلام کا اعجاز ہے. بے شک بے شک بے شک. اور حضرت جی اور صبر و قناعت کی بہترین مثال ملتی ہے. جی سر. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی اس دوڑ میں اور میڈیا کی اس دوڑ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام نفس مطمئنہ کی بہترین مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں یہ نفس مطمئنہ کا حصول کس طرح اور کیوں کر ممکن ہے, اور کیا طریقہ اپنایا جائے جس سے ہم صبر و قناعت اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب یہی سوال آپ کے سامنے. جی ہمارے بھائی نے نفس مطمئنہ کا ذکر بھی کیا اور قرآن سے سکون کا ذکر کیا, تو آیتیں دونوں جوڑ لیجئے. سورہ فجر کے آخر میں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کا ذکر ہے, اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ذکر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اور ذکر الہی میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ کا کلام خود قرآن حکیم. یہ قرآن اپنے متعلق فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایمان وہ قوت ہے جو بندے کو توکل, صبر, قناعت, شکر, امید, اللہ سے خوف, اللہ کا, یہ ساری صفات یہ ایمان کے ذریعے بندے کو حاصل ہوتی ہیں.
کوئی تو وجہ ہے کہ ہمارا مستقل نصاب اللہ نے قرآن کو مقرر کیا قیامت تک کے لیے. ہر نماز میں امیر غریب چھوٹا بڑا شہری دیہاتی عالم یا کم علم جب بھی کھڑا ہوگا اسی قرآن کی تلاوت یا تو کرے گا یا اسی قرآن حکیم کی تلاوت سنے گا. تاہم تلاوت وہ جو ہدایت کے طلب و طلب کے ساتھ کی اور سنی جائے، اور تلاوت وہ جو سمجھ کر کی جائے. اور یاد رہے کہ تلاوت کا اصل مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا، یہ تلاہا تلاوت سے ہے. قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو اصل تلاوت وہ ہے جو ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ ہو، سمجھ کر ہو، تاکہ ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. اور یہ دنیا کی امامت بھی ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ. اور پھر ایک کردار سامنے آ جائے کہ تلاوت کرنے کے بعد کا کردار اور تلاوت کرنے سے پہلے کا کردار، زمین آسمان کا فرق. اور قرآن کریم میں ذکر ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه. ماشاءاللہ. ایمان کے ساتھ عمل صالح، جی ہم ضرور بھی ضرور اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، بہترین خوشحال زندگی. یہ بہترین خوشحال زندگی کی تشریح وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن والی زندگی، اطمینان والی زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل کا اطمینان اور خارج کا امن یہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کے وسائل کے ساتھ نہیں. سبحان اللہ. دین ہوگا تو دل کا اطمینان ہوگا، دین ہوگا تو امن و امان ہوگا. ورنہ آج وسائل کتنے زیادہ ہیں، کیمرے اور کیا کیا کچھ ہے، لیکن نہ خارج میں امن ہے نہ دل کا اطمینان. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اب احکامات، جو میری جو خواہش ہے، چونکہ کافی سوالات آپ نے اٹھائے تھے، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے، تو وہ سوالات اگر آپ جی وہ بھی ہیں، کچھ کالرز بھی مزید ہیں. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، میں چاہتا ہوں وہ ضرور کہہ دوں یہاں. اور آپ لوگوں کی بات کے بعد ضرورت تو خیر نہیں ہوتی کسی بات کو کہنے کی، لیکن نفس مطمئنہ کے حصول کے لیے مفتی صاحب شاید یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیے ہیں اپنے احکامات، ان پر عمل کیا بغیر نجات ہی ممکن نہیں. اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں اور اپنے کام خود کریں. اپنے کام اللہ پہ نہ چھوڑیں اور اللہ کے کام خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں. رزق کا وعدہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا ہے، وہ مجھے رزق دے گا. میں پریشان ہوتا ہوں کہ صبح ناشتہ مجھے کیسا ملے گا سوتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ رازق ہے. اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ پہ مکمل اعتماد ہے، ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کا کردار میرے سامنے واقعی نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، تو مجھے نفس مطمئنہ رہے گا میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ سچے کو، ایماندار کو، صاحب ایمان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. شیخ صاحب ایسا ہی؟ بالکل. لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو پرندے اڑ رہے ہیں فضاؤں میں، ان کے رزق کو کون فراہم کرتا ہے؟ صبح کو نکلتے ہیں جی توکل کر کے، محنت کرتے ہیں لیکن توکل اللہ. جی میں نے کہا کہ جو کہ عربی میں آپ نے تلاوت فرمائی تھی، میں نے کہا ذرا ناظرین تک ترجمہ بھی چلا جائے. کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نبیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر. اچھا، مجھے اس بات کی وضاحت کرنا چاہیے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو اپنی مال کی حفاظت کے دوران اگر وہ ہلاک ہوتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور ساتھ یتیم بھی ہوں. میری زمینیں کچھ پنجاب میں ہیں اور مجھے لوگ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو میں اگر اس کی حفاظت کے دوران ہلاک ہوتا ہوں تو کیا میں شہادت کے زمرے میں آؤں گا؟ اچھا، یہ مفتی صاحب سوال آپ نے سنا. اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہلاک ہی ہو جاؤں. ہاں، اس کو ذہن میں بات نہ رکھی جائے. جان کی حفاظت یا مال کی حفاظت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. آپ اس کے لیے مناسب تدبیر کریں. لیکن ناگہانی طور پر اللہ نہ کرے اگر اس حفاظت کے دوران یہ چیز ہمیں جرت دیتی ہے، ناگہانی طور پر اگر ایسا ہو گیا تو مال کی حفاظت میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ شہید ہو. نہیں، اور یہ تو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من قتل دون مالہ. جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا. لیکن ایسے نہیں کہ میں بندوق لے کے بیٹھا ہوں، ہاں بھائی کون آ رہا ہے، کون آتا ہے، آ جائے مجھ سے لڑنے. تو ذرا اس سے احتراز کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوبارہ آ جاتے ہیں ہم اسی موضوع پر. حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا آپ نے تو تفصیل سے بات فرما دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جی اسی بات پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بات فرمائیے مزید کہ جی بالکل. اب یہاں پر کچھ بات، بلکہ ہم کیونکہ وقت کم ہے، آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل آج ہم شریعت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اسے ہم آج قابل عمل کے علاوہ کیا اس پر عمل ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ گھوڑے سرکار کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے، یعنی حکومت کا وہ ہو، تو اس صورت میں اس کا جواب الگ ہوگا. اچھا. مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ گھوڑے آپ کی ذاتی ملکیت تھے. ٹھیک. قرآن کریم پہلے کا جواب کہ اگر یہ سرکاری املاک میں سے ہوں تو اس صورت میں قرآن کریم نے آگے ہی فرما دیا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. دنیا کے یہ جو مال و دولت اور یہ وسائل اور یہ حکومت جو ہم نے آپ کو دی ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کو عطا ہے. آپ کو آتا ہے، چاہے تو احسان کر کے آپ لوگوں کو دیں اور چاہے خود اپنے پاس رکھیں، بغیر حساب آپ کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بالکل شرعاً جائز ہے. ٹھیک ہے، شرعاً جائز ہے. اگر میں ہوں، آج میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سرکاری املاک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کروں تو میرے لیے جائز نہیں. مسئلہ یہ نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بالکل جائز اس لیے تھا کہ قرآن کریم خود جواب دے رہا ہے او امسک بغیر حساب، آپ اپنے استعمال میں لے آئیں، آپ کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ حساب میں کنڈیشنل، میں یہ بات، یہ آپ تو اصول بیان کر رہے ہیں. ایک عمل ہوا، اب میں آپ کی خدمت میں سوال اس کو ریفریز کر دیتا ہوں. ایک عمل ہوا مجھ سے، یعنی یہ عمل ہوا کہ میں دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا، ذکر الہی سے دور ہو گیا. میں ایک سزا خود پر نافذ کر رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ ہے حالات و واقعات. اس کی روشنی میں یہ اس کو علماء کرام کیا میں خود پر سزا نافذ کر سکتا ہوں؟ جی اس کو علماء کرام نے مستحب فرمایا، اور وہ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں مروی ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ بغیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار. جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اپنے اوپر 1 دینار کا صدقہ لازم کر دے. 1 دینار کا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو آدھا دینار. اب اگر نماز چھوٹ جائے بغیر عذر کے ساتھ تو اس کا تو آتا ہے فدیہ، دینار تو فدیہ نہیں ہے. تو یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، کیونکہ عموماً اللہ کے حکم میں سستی مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جب آپ اپنے آپ پر اس طرح کی سزا نافذ کریں گے تو وہ جو محبت ہوگی نا، اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کا حکم متاثر ہوگا وہ متاثر ہونا ختم ہو جائے گا. بالکل. یعنی شیخ صاحب کہ ایک عبادت، ایون یہ کہ ایک عبادت دوسری عبادت کی راہ میں نہیں آنی چاہیے. مثال کے طور پر جمعے کی نماز کی اذان ہو گئی، جمعے کی نماز کے لیے منع فرما دیا ہے تجارت نہ کرو. ٹھیک ہے، نہ کریں تجارت، نہ کریں، بالکل یہ تو حکم آ گیا. لیکن یہ کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد میں تلاوت قرآن کریم کا آغاز کر دوں یا نوافل کا آغاز کر دوں، یہ بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جمعے کی نماز کے بعد، یہ اذان کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد، جب آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اصل میں اس مثلا اگر ہم جمعے کی اذان کی بات لیں تو ابھی اس اذان کے وذروا البیع کا جو حکم آیا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کی تشریح علماء نے بیان فرمایا. ہر وہ عمل جو اب جمعے کی تیاری، اہتمام اور ادائیگی میں رکاوٹ بنے وہ چھوڑ دیا جائے. اب اگر میں تلاوت میں لگ جاتا ہوں اور وہ جو خطبہ ہے وہ مجھ سے ضائع ہو جاتا ہے تو یہ تلاوت درست نہیں ہوگی. کیوں؟ آج مقصود، یعنی جمعے کے دن مقصود ہے قرآن و حدیث کی وعظ و نصیحت حاصل کرنا. اور یہاں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، اس لیے جو مقامی زبان میں گفتگو ہوتی ہے ہمیں اس میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جمعے کو جمعے بنانے والی شے یہ خطبے کی وعظ و نصیحت کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ وقت بہت کم ہے، یہ بہت اہم، اسی سے متعلق ایک اور بات ہے. جب یہاں تک بات ہوگی کہ تلاوت کی وجہ سے آپ جمعے کی نماز عبادت کو عبادت سے متاثر نہیں کر سکتے، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جی رزق حلال کما رہا ہوں، رزق حلال میں لگ کے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. جی بعد الفریضہ، مال بھی نہیں ہے، جی ساتھ بھی نہیں، بعد ہے، دیگر فرائض کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. یہاں یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت اہم یہ نکات سامنے آئے، لیکن اہم سوالات رہ گئے نہیں، اس کے باوجود کل اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور کل ہم ملک سبا پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ حدود
کیا خبر لایا تھا اور موجود نہیں تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لیکن اس پر ذرا سی ہم بات کریں گے بعد میں۔ ایک پرچی آپ نکال کر مفتی صاحب کو دیجئے، بلکہ آج مفتی صاحب ایک پرچی آپ نکال کر شیخ صاحب کو دیں۔ آپ آج ذرا تبدیل کرتے ہیں اپنی روٹین، کہ آپ نکال کر شیخ صاحب کو دیں، اور شیخ صاحب ذرا اعلان فرمائیں جلدی سے کہ کون خوش نصیب ہیں وہ۔ جزاک اللہ۔ جی زاہدہ بانو وہرا یو ایس اے سے۔ اچھا، زاہدہ بانو وہرا یو ایس اے سے، محترمہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر مبارک ہو دنیا ٹی وی کی جانب سے، آپ نے صحیح جواب عطا فرمایا تھا۔ پرچی نکالی شیخ صاحب نے۔ خواتین حضرات، صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ سوالات بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک تشنا ہیں۔ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، پھر ہمارے جو معزز کالرز ہیں بہت اہم سوالات کرتے ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوتی ہے تاکہ گتھیاں دور ہوں۔ اور ایک بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے قربت ہو، ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک ہم خود پر نافذ نہیں کریں گے ہم نجات پا ہی نہیں سکتے۔ انبیاء علیہم السلام کے یہ قصص تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب بات مکمل ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے، کہاں تکمیل ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اسوے پر، آپ کے اقوال پر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت۔ کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، ملکہ سبا کا جو واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اور شروع کریں گے ہم کہاں سے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، ہدہد کو نہیں پاتے، تو آپ پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہے وہ؟ اگر وہ بلا کسی عذر کے غائب ہوا تو میں اسے سزا دوں گا، میں اسے ذبح بھی کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم یہاں سے بات لے کر آگے چلتا ہے، پھر وہ ہدہد خبر لا کر دیتا ہے کہ ملکہ سبا کے تعلق سے ایک سلطنت ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور کس طرح قاصد جاتا ہے، یعنی یہ ہدہد، اور خط جا کے پہنچاتا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیسے ہوتا ہے، اس پر تمام گفتگو رکھیں گے اپنے علماء کے سامنے، اور یہ ہمیں تعلیم کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے کہ ان تمام آیات کا کیا مطلب ہے اور کیا تفسیر ہے اس کی۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔